अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान आज के नए वीलॉग के साथ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कुछ तारीख़ की। तारीख़ को इतना नुकसान हुक्मरानों ने नहीं पहुंचाया, तारीख़ में इतना खून और इतना जुल्म हमला आवरों ने नहीं किया, उन्होंने इतना खून नहीं बहाया जितनी स्याही मुर्रिखीन ने अपने कलम से अपनी दयानत पर मल ली है। उन्होंने ये स्याही सिर्फ़ अपने कलम की स्याही सिर्फ़ अपने मुंह पर नहीं मली, बल्कि अपने आप को मस करके रख दिया है। कहते हैं कि एक जो दयानत है वो किसी प्रोफेशनल की हो, वो तबीब है, वो हकीम है, वो एक प्रोफेशनल, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, हर किसी की जो बददयानती है वो आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाती। किसी हमला आवर का किया हुआ हमला, कुछ तो खून और उसकी तरफ से नाजिल की हुई जो आप पे मुसल्लत की हुई जो जंग है, उसमें हलाकतें हैं, खून रेजियाँ हैं, वो इंसानियत को इतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना एक बददयानत मौरख के कलम से लिखा हुआ एक जुमला। आज मैं बात करूंगा मुल्तान की तारीख के हवाले से कि उसमें 150 साल का एक ऐसा पीरियड भी है कि जिसे हमारे मुर्रिखीन ने अपनी तारीख से खुरच फेंका है। और ये अरसा है महमूद गजनवी के ख़ानदान के आखिरी फ़र्द की मुल्तान पर हुक्मरानी ख़त्म होने से लेकर शहाबुद्दीन गौरी के हमले तक, और ये पीरियड बनता है 150 साल का, 150 साल का, यानी 1025 ईस्वी से 1175 ईस्वी तक का पीरियड। और ये वो पीरियड है कि जिसमें मुल्तान में काफ़ी मुद्दत के बाद, काफ़ी अरसे के बाद मकामी लोगों की हुक्मरानी कायम हुई थी। और वो मकामी लोग कौन थे? वो सोमराज थे। सोमराज जिन्हें हम कहते हैं, हम सिंध में जिन्हें सोमरो कहते हैं और हमारे यहाँ पंजाब में उन्हें सुमरा कहा जाता है। और उसकी जो एक यादगार है, लोधरा जो मौजूदा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक देहात मौज़ा सुमरा के नाम से भी है। सुमराओं की तारीख़ पर कि वो जो पीरियड जो उनका 1.5 साल का तारीख़ के सफ़ात से खुरच डाला गया था, उसको हमारे एक जो ज़माना माज़ी करीब के एक मौरख थे, डॉक्टर माहिर अब्दुल हक, उन्होंने अपनी किताब सुमरा में उसका तज़किरा किया। मैं उन दिनों पोस्टेड था जब डॉक्टर माहिर अब्दुल हक अपनी ये किताब सुमराज अंग्रेज़ी में है, ये लिख रहे थे। तो मेरी पोस्टिंग थी बतौर सिविल जज के लोधरा में। तो किसी भी देहात का एक जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ साथ एक वाजिबुल अर्ज़ होता है। वाजिबुल अर्ज़ एक ऐसी दस्तावेज़ होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है कि जिसमें उस देहात के या उस इलाके के, उस खित्ते के तमाम तर जो रसूम हैं, रिवाज हैं, कस्टमरी ज़िल्लाज हैं, वहाँ बीमारियाँ कौन सी हैं, वहाँ पर मौसम कैसा होता है, वहाँ पर जो तकसीम है विरासत की वो कैसे होती है, कौन कौन वहाँ हुक्मरान रहा, कैसे, वह सब कुछ लिखा होता है। तो एक दिन मुझे मरहूम डॉक्टर माहिर अब्दुल हक ने मुझे पैगाम भिजवाया। उन दिनों फ़ोन वगैरह इस तरीके से मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, कि वो पूरी कोशिश कर बैठे हैं कि उन्हें जो मौज़ा सुमरा है लोधरा का, उसकी वाजिबुल अर्ज़ मिल जाए, ताकि वो अपनी जो किताब लिख रहे थे उन दिनों दी सुमराज, उसमें उस पर वो बात कर सकें, वहाँ से वो मटीरियल ले सकें, मवाद ले सकें, कंटेंट दे सकें। तो चूँकि मैं वहाँ सिविल जज पोस्टेड था, तो रेवेन्यू वालों से मैंने कहा कि मुझे उसकी वाजिबुल अर्ज़ चाहिए, और उन्होंने फिर वाजिबुल अर्ज़ जो माहिर अब्दुल हक साहब को नहीं मिल रही थी वो मैंने उन्हें पेश की, और उस पर उन्होंने उस पर काम भी किया। लेकिन ये होता क्यों है? ये अमल जो बददयानती का है, तारीख़ लिखवाई जाती है दरबारी मौरखीन से हर आने वाले हुक्मरान, और जो मौरखीन होते हैं तारीख़ लिखते हुए उनका अपना तासुब भी शामिल होता है। वो मजहबी तासुब भी होता है, वो लिसानी तासुब भी होता है, वो इलाकाई तासुब भी होता है, वो सकाफ़ती तासुब भी होता है, वो तहज़ीबी तासुब भी होता है। तो इन सब को लेकर
پھر جس قسم کی تاریخ مرتب کی جاتی ہے اس کو آپ غیر جانبدار تاریخ نہیں کہہ سکتے۔ یہاں پر کیا ہوا، سمراج کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی؟ ہوا یہ کہ سمراؤں کی جو حکومت تھی وہ سندھ میں اور اچ میں پہلے سے قائم ہو چکی تھی، اور پھر ان کی حکومت قائم ہوئی ملتان میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 1025 میں۔ تو 1025 میں جب حکومت قائم ہونے کے بعد ان پر ایک الزام لگا دیا گیا کہ یہ لوگ کرامتی ہیں، ان کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ ہوا کیا تھا کہ یہ پہلے ہندو برہمن تھے محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے۔ محمد بن قاسم کے آنے کے بعد یہ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن انہوں نے جو اپنا وہ نام رکھنے کا سلسلہ تھا، اپنی ثقافت تھی کہ اپنے نام کیسے رکھے جائیں، تو انہوں نے وہ سلسلہ نہ چھوڑا، تو ان کے نام وہی آتے ہیں۔ یہاں پر 10 سمرا حکمران رہے بیک وقت سندھ میں، اچ میں اور ملتان میں، جب تک انہیں شہاب الدین غوری نے آ کر ان کا جو لاسٹ وہاں ملتان میں تھا امر سومرا، جسے عمر سومرا کہا جاتا ہے تاریخ میں، لیکن امر سومرا ان کے نام سے امر کوٹ بھی یہ قلعہ بنا تھا۔ اور یہ وہی عمر سومرا تھے کہ جنہوں نے بہت ساری اصلاحات کی، اور یہ سمراج کے جو 10 ملتان کے حکمران تھے 150 سال کے عرصے میں آپ ان کا پیریڈ دیکھیے، جس میں 2 خواتین بھی حکمران بنی، کہ ان کی ایک کونسل ہوتی تھی جو کسی کو حکمران نامزد کرتی تھی، اور انہوں نے اپنے عہد میں کبھی کسی پر حملہ نہیں کیا، اور اگر ان پر حملہ ہوا بھی تو یہ چپ کر کے ایک طرف ہو گئے اور کہہ دیا کہ اگر آپ مجھ سے بہتر حکومت کر سکتے ہیں تو آئیں، بسم اللہ کریں، آپ آ جائیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو صلح جو تھے، صلح کل تھے، اور انہوں نے صدیوں کے بعد ملتان میں امن بحال کیا۔ یہاں پر کاشتکاری جو کرنے والے لوگ تھے، کاشتکار، ان کو تحفظ دیا۔ جو بازاریں تھیں اور جو ہمارے ہاں صنعت و حرفت تھی اس کو فروغ دیا، بازاریں اشیاء سے بھر گئیں، لوگ دولت مند ہو گئے، لائبریریاں قائم ہوئیں، اور ان میں جو لوگ تھے وہ تعلیم کی طرف آئے، اور سپاہ گری پہ توجہ کم سے کم تھی، کچھ تو خون کی طرف توجہ نہ ہونے کے برابر تھی، چونکہ یہ کسی پر نہ حملہ کرتے تھے، اور اگر جیسے میں نے پہلے کہا اگر حملہ ہوتا تو یہ ایک طرف ہو جاتے۔ تو ایسے میں ایک صاحب تھے اور ان کا نام تھا عبد الصمد، اور جو آئے ہوئے تھے باہر سے، اور ملتان میں ان کا قیام تھا، اور انہوں نے اپنا مذہبی طور پر ایک وتیرہ بنا رکھا تھا۔ انہوں نے شہاب الدین غوری کو ایک خط لکھا کہ یہاں پر ملتان میں کفر و الحاد کی حکومت ہے، اور لوگ جو ہیں وہ بدظن ہو چکے ہیں، یا اسلام کا کچھ نہیں ہو رہا اور اسلام کے خلاف چیزیں کی جا رہی ہیں، اور جو حاکم ہیں وہ اسلام کے خلاف باتیں کرنے والے ہیں۔ حالانکہ یہ وہی عمر سمرا یا امر سومرا ہیں جنہوں نے ملتان میں پہلی بار جو نیلی ٹائلز ہیں کاشی گری والی، انہوں نے شاہ یوسف گردیز کے مقبرے پر لگوائی تھی، اور جو عبد الصمد صاحب تھے جنہوں نے بلایا تھا خط لکھ کر شہاب الدین غوری کو، یہ اور کوئی نہیں تھے، یہ شاہ یوسف گردیز کے پوتے تھے۔ اور جب حملہ آور ہوا یہاں پر شہاب الدین غوری اور ملتان میں قتل عام ہوا، اتنا قتل ہوئے لوگ، اور کہ ملتان کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہنے لگیں، اور شام تک جو تلوار کا دستہ تھا شہاب الدین غوری کے ہاتھ میں وہ جم گیا، اور اس پہ گرم پانی ڈالا گیا، جس کے بعد وہ تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ سے نکل سکا، اور پھر اس نے اپنے خیمے میں بیٹھا، اور عبد الصمد جو تھے جنہوں نے خط لکھ کر بلایا تھا انہیں اپنے خیمے میں بلوایا، اور اس کے بدلے میں کیا لیا، ملتان کو برباد کرنے کے بدلے میں انہوں نے کیا لیا۔ جلال پور پیر والا کے کچھ دیہات تھے جن کی خانقاہی چراغی اور ان کی نظامت کی آمدن تھی، اور کچھ دیہاتوں کی حکمرانی اس طرح کے وہ جو محصول ہیں وہ ٹیکسز ہیں وہ لے سکیں۔ ان کا ذکر مولانا نور احمد خان فریدی نے اپنی کتاب میں تفصیل سے کیا ہے کہ اس کے بدلے میں وہ جو انہوں نے خط لکھا، اور پھر اپنے خیمے میں انہوں نے عبد الصمد صاحب کو بلایا کہ آپ مانگیے کیا مانگتے ہیں، تو انہوں نے
ملتانیوں کے قتل و خون کے بدلے میں، ملتان شہر کو جلا دینے کے بدلے میں، ملتان شہر کو برباد کر دینے کے بدلے میں انہوں نے اپنے لیے چند دیہات کی نظامت لی، خانقاہی چراغی کے پیسے لیے، تاکہ ان کا جو سلسلہ ہے کھانے پینے کا وہ چلتا رہے۔ اور پھر اس پہ ظلم یہ ہے کہ اس پورے عرصے کو، جس کی توجیہ نہیں کی جا سکتی، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے 150 سال کے عرصے کو مورخین نے کیوں باہر نکال کے پھینک دیا، صرف اس لیے کہ یہ کہیں ذکر نہ ہو کہ یہ حکمران کیسے تھے، ان کا طرز حکمرانی کیسا تھا، وہ لوگوں سے کیسے پیش آتے تھے، اور انہوں نے ایک ویلفیئر سٹیٹ کی بنیاد کیسے رکھی۔ انہوں نے ملتان کو، ملتان کی ترقی کو، ملتان میں دولت کی ریل پیل کو، لوگوں کی خوشحالی کو بام عروج تک پہنچا دیا، صرف اس لیے کہ ایک ٹرینڈ تھا اس وقت کا ٹرینڈ کہ جو باہر سے حملہ آور ہونے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی چاپلوسی کی جائے، ان کی خوشامد کی جائے، ان سے مال و متاع لیا جائے اور ان سے دربار میں منصب لیے جائیں، اور جو مقامی لوگوں کی حکمرانی ہوتی ہے اس کو ہمیشہ کنڈم کیا جاتا تھا۔ اور ابھی تک ہمارے علاقے میں وہی کچھ چلا آتا ہے، وہی اس خطے میں وہی ایک ٹرینڈ چلا آتا ہے کہ ہم باہر سے آنے والوں کو، کہ جو غیر ملکی زبان بولتے ہوں، غیر ملکی ثقافت، غیر ملکی تہذیب کے دعوے دار ہوں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے سے برتر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ان سے ادنا سمجھتے ہیں۔ ہم ان کی زبان میں بات کرنا اپنے لیے بہت عرفہ چیز سمجھتے ہیں، اور ان کی جوتیاں سیدھا کرنا ہم اپنے لیے ایک سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ تو یہ وہ طرز عمل تھا کہ جس نے 150 سال کا ملتان کا ایک گولڈن پیریڈ جو تھا، سنہری دور تھا، ہمارے مورخین نے اسے تاریخ کے پنوں سے نکال باہر کیا ہے، لیکن صدیاں گزر جانے کے باوجود یہ باہر نہیں نکالا جا سکا۔ اور پھر آج اسی دور کی بات ہوتی ہے۔ اس پر میرا جو تفصیلی ایک چیپٹر ہے، وہ جو میری کتاب ہے معاصر ملتان، جس کو نیشنل بک فاؤنڈیشن نے چھاپا ہے ملتان نصف جہان کے نام سے، اس میں یہ تفصیل سے درج ہے۔ اور اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو معاصر ملتان یا ملتان نصف جہان کو پڑھیے، اس میں دیکھیے کہ اس میں ایک ایک چیز کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، ان تمام عوامل کو اور ان کی کانسیکوینسز کو۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ یہ کیسا لگا اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی محمد حفیظ خان کو اجازت، فی امان اللہ۔